बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब जी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। घर के भेदी ने लंका ढा दी। मुस्लिम लीग नून लंदन के अहम तर्जुमान तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे सियासी हलकों में नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। इन इंकशाफात पर आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शहजाद सिपरा, सीनियर तज्जियाकार। शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। तो पहला सवाल, आप कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्नीम हैदर साहब जो हैं ये एक प्लांटेड मोहरा हैं और उनकी अपनी कोई ख़ास आइडेंटिटी नहीं है, ना कोई ऐसे अहम रुकन है कि इनको हर अहम मामले से पार्टी अवेयर करती। और जो इसने इल्ज़ामात लगाए हैं वो निहायत संजीदा नौयत के हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक नाकाम प्लांटेड स्टोरी है, जिसको आज ही इनको जितने भी इदारे हैं वो अवेलेबल हैं, वो जाएं अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और अकॉर्डिंग टू लॉ वो अपने इल्ज़ामात जो हैं उनके शवाहिद फराहम करें। किसी के इल्ज़ाम लगाने से कोई बात सच साबित नहीं हो जाती जब तक कि वो उसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई जो है उसके या तो ऐनी शाहिद लाएं या कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसके अलावा जो भी उनके पास है वो मैदान में ले आए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। पीटीआई की लीडरशिप ने कहा है कि इल्जामात की तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए? सो मोटो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अगर कोई पार्टी या कोई शख्स ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले तो वो खुद जाए, वो जाकर जो भी लीगल रेमेडी है उसको अवेल करें। और मुद्दई जो है वो चाहते हैं, अगर वो ट्रायल करवाना चाहते हैं या उसको बतौर विटनेस बॉक्स शामिल करना चाहते हैं तो कानून में रास्ते दिए गए हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेला है, सिर्फ अपनी नाअहली को, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए और वक्ती तौर पर तवज्जो को शिफ्ट करने के लिए। मैं समझता हूं कि ये एक नाकाम स्टंट है जो बहुत जल्द जायल हो जाएगा। किस चीज से तवज्जो हटाई जा रही है? दो बातें हैं। एक तो इन्होंने जो है वो पहले लॉन्ग मार्च का एक शोशा छोड़ा, जिसके बाद जब इन्होंने देखा कि वो नाकाम हो गए बुरी तरह से और पसपा होने के बाद अभी फिर एक इन्होंने जो है एहतजाज की कॉल दी है। उसके बाद जो घड़ी चोरी का इशू सामने आ रहा था और वो जो तहाइफ अभी तक पूरी लिस्ट नहीं आई है, ये जो है वो पंडोरा बॉक्स अभी खुलता ही जा रहा है और इनकी बहुत सारी चीजें अभी पीटीआई की वो सामने आनी है। जस्ट वो चाहते हैं कि एक बार जो है वो शिफ्ट हो जाए तवज्जो डिस्कशन में, पीटीआई की नाअहली उनकी चोरियों की बजाय कुछ और भी खबरों में गर्म हो जाए और कुछ भी नहीं। मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास तहाइफ की जितने भी उन्होंने खरीदो फरोख्त की है सबकी उनके पास रसीदें हैं। डेफिनेटली हैं। अब दो ही बातें हैं, वो तो फिर केस इज सो सिंपल, वो जाएं और प्रूव कर दें। अब उसमें जो उनका अपना स्टेटमेंट है, एक जगह वो फरमा रहे हैं कि जनाब मैं 50% पर मुझे ये इख्तियार था, ये रिलैक्सेशन थी, 50% पर मैं वो तहाइफ हासिल कर सकता था। लेकिन क्या जिस रेट पर वो चीजें बेची गई या जो एक्चुअल वैल्यू थी, अगर उसका जो 20% या 10% पे करें तो क्या ये बददियानती नहीं है? क्या लीडरशिप को ये जेब देता है? अब सवाल सादा सा है कि क्या आया इमरान खान साहब जो है वो तवज्जो डाइवर्ट करना चाहते हैं जो असल इश्यूज थे जिनको वो फेस कर रहे थे, या कि कुछ और मुहर्रिकात हैं इस सारी स्टोरी के पीछे? लेकिन सिपरा साहब देखें, एक चीज का भी तयन नहीं हो रहा कि कुछ फिगर्स आ रहे हैं कि तहाइफ की जो मालियत है वो 10 करोड़ है। किसी न्यूज चैनल्स में उनकी जो कीमत है वो 1 अरब तक बताई जा रही है। तो कितनी सदाकत है, कैसे समझते हैं आप? देखिए, ये जो ब्रांड्स होती हैं, जो स्पेशल, अब एक वॉच थी जो स्पेशल मैन्युफैक्चर की गई, डिजाइन की गई, तो उसकी जो वैल्यू थी वो रिसिप्ट्स भी अवेलेबल हैं और वो नेट पे भी चेक की जा सकती है और वो कंपनी से भी वो उसको जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कितनी मालियत में वो फरोख्त हुई थी। दैट वाज एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, उन्होंने बताया है कि जिन्होंने उमर फारूक जो ताजिर हैं दुबई से, उन्होंने खरीदी हैं, तो उन्होंने तो बहुत ही यानी कि कम फिगर दिया है, 2 करोड़ के करीब उन्होंने बताया है।
تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اتنے میں ہی سیل آؤٹ ہوئی ہیں یا کوئی اور فگر ہے یا کوئی اور خریدار بھی سامنے آ سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے تحائف بہت سارے بیچے گئے، اور اگر انہوں نے کم مالیت میں بھی بیچے، اونے پونے میں بیچا جائے تو جو ایسٹ ہے وہ سٹیٹ کا تھا، اس کی اوریجنل ویلیو جو تھی وہ سٹیٹ تو وہی کنسیڈر کرے گی۔ اگر انہوں نے چوری چھپے بیچا ہے اور اس کو پردہ راز میں رکھنے کی ساتھ استدعا بھی تھی تو ڈیفینیٹلی وہ پراپر ویلیو نہیں ملی۔ اور ان کو جو ہے وہ ویسے بھی وہ ایک مثال مشہور ہے کہ جو چوری کا مال ہوتا ہے، وہ پنجابی میں ایک مثال ہمارے یہاں لوکیلٹی میں مشہور ہے کہ چوری کا کپڑا اور ڈانگوں کے گز، یعنی وہ ایک گز جو ہے وہ 6 فٹ کا ہو جاتا ہے جب چوری کا مال ہو۔ تو یہ کہنا کہ اس نے کتنے میں خریدا وہ ڈز ناٹ میٹر، ایکچوئل ویلیو کیا تھی، گفٹ کی ایکچوئل ویلیو جو تھی ویلیو وہی رہے گی۔ اگر چوری کا مال ہے کم میں بیچ دیا تو اس کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی اس سے۔ جی سپرا صاحب، سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میدان میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ تسنیم حیدر مسلم لیگ نون کے ترجمان نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے آرگنائزر ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کی تو تصاویر بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، پی ٹی آئی جو ہے، جو اس کا ایک فیز آیا ہے یہ 2011 سے پہلے یا ایک خاص واقعے سے پہلے پی ٹی آئی کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ جتنے بھی ان کے پاس میجورٹی لوگ ہیں وہ 80-90% جو ہے وہ مختلف پارٹیوں سے آئے ہیں۔ تو ان کی ایفیلیشنز کیونکہ وہ پولیٹیکل لوگ تھے اور ان کی ایفیلیشنز مختلف پارٹیوں سے تھیں، تصاویر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر وہ صاحب جو ہے وہ خود کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ترجمان ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، پارٹی نے ان کو نوٹیفائی کیا تھا تو وہ نوٹیفیکیشن پیش کر دیں کہ جناب مجھے فلاں نے مقرر کیا تھا۔ سیکنڈ ون تھنگ از دیٹ کہ جو پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے، جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں، ٹاپ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، وہ اس میں بیٹھ کر ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور تھرڈلی ہمیں جو ہے وہ لاجیکلی یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک مائنر سا بندہ جس کی پارٹی میں اتنی ایفیلیشن بھی نہیں ہے، اتنی گہری جڑیں بھی نہیں ہے، اتنا بڑا عہدہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ٹاپ سیکرٹ ٹاپ قیادت اس سے کیوں ڈسکس کرے گی؟ اور اتنا مخفی رکھنے والا معاملہ کیا وہ پبلش کرنا تھا کہ کسی اتنے عام سے بندے کو بٹھا کر اس کے سامنے یہ ساری سازشیں کی جاتی؟ تو یہ چیزیں لاجیکلی بھی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ یہ ایک محض الزام ہے اور اس نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا ہے یا جس کے بھی کہنے پر کیا ہے، لیکن یہ پلانٹڈ ایک اٹیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اٹیک ہے۔ اچھا، تو اگر تسنیم حیدر پی ٹی آئی کا آرگنائزر ہے تو اس کی پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی مطلب کہ پی ٹی وی پر کیوں نہیں چلائی گئی؟ دیکھیں اگر وہ ایون دین پی ٹی وی ایک چینل ہے جس نے خبریں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کسی بندے کی بات کتنی ویلیو رکھتی ہے، کیا وہ اتنی ورتھ رکھتی ہے کہ وہ اس کو نشر کرے۔ سیکنڈ ون تھنگ از دیٹ کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے تو یہ کون سا رول ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی مائنر سے مائنر لیڈر جو ہے وہ بات کرے گا تو وہ پابند ہے پی ٹی وی اس کو دکھانے کا؟ ایسا نہیں ہے، وہ نشریاتی ادارہ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بورڈ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کوریج کرنی ہوتی ہے۔ اور ون تھنگ از آلسو پاسبل کیونکہ وہ ایفیلیشن اس کی کسی اور طرف تھی تو وہ جب پریس کانفرنس کرنی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے آرگنائز کیا اور انہوں نے مخصوص چینلز کو بلا کے ایک مخصوص طریقے اور مخصوص ٹائمنگ سے اس کو لانچ کیا گیا۔ تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون لندن کے صدر زبیر گل نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انکشافات کیے ہیں انہوں نے اس کو مذاق قرار دے دیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ، سارا ڈرامہ ارشد شریف کے قاتلوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں پریس کانفرنس کے متعلق؟ زبیر گل صاحب کے موقف سے میں 100% متفق ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ کوئی اتنی اہم سپوز دیٹ کوئی بھی بندہ وہ اتنی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ میں اس کو کیوں بٹھائے گا، اس کو کیوں وہ شریک کرے گا۔ اور سیکنڈ ون تھنگ از دس کہ زبیر گل صاحب نے جو کہا ہے وہ واقعی اتنی بڑی قیادت پر اس کا الزام لگانا مزے کا خیز بات ہے۔ اور جو ارشد شریف کے قتل والی بات ہے وہ ہماری ایجنسیز، لا فورسنگ ایجنسیز اور پراپر جو چینل ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔
وہ بہت جلد جو ہے وہ سارے انکشافات وہ سامنے آ جائیں گے. اینڈ تھرڈلی ارشد شریف گل کا نون لیگ سے جو ہے وہ اس کا ارشد شریف صاحب کا نون لیگ سے کوئی ایسا ہمارا اور اس کا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کا یا نون لیگ کا کوئی اس سے ایسا اگریسو ریلیشن بنتا ہے کہ وہ اگریشن میں آ کر کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے. وہ جن معاملات میں انوالو تھا اس میں اس کی پارٹی جانے، وہ جو چینلز ہیں جنہوں نے اس کی باتوں کو پہلے پرموٹ کیا پھر اس کو تنہا چھوڑ دیا وہ جانے، یا جن کے خلاف اس نے بات کی تھی وہ جانے. نون لیگ اس سارے قصے میں کہیں نظر نہیں آتی. جی سپرا صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ناصر بٹ نے کہا ہے کہ کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ تسنیم حیدر اعلیٰ قیادت کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کافی ساری تصاویر گردش کر رہی ہیں جس میں تسنیم حیدر اعلیٰ قیادت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو، مگر اب ناصر بٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو وائرل ہونے والی تصاویر ہیں یہ عید کے دن کی ہیں جس میں ہر عام آدمی بھی نواز شریف کو مل رہا ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو جو پی ٹی آئی میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ سابقہ بہت سارے نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، اور سیکنڈ ون تھنگ کہ وہ کوئی اتنا اہم شخصیت نہیں تھی، کوئی ایسی اس کی ون آن ون ملاقات جو ہے، کوئی ایسی رازداری والی باتیں اس سے جو ہے وہ شیئرنگ ہو. تسنیم حیدر صاحب کے علاوہ بھی وہاں پر لندن میں جتنے پولیٹیکل لوگ رہتے ہیں ایز بینگ پاکستانی، کوئی بھی وہاں پر جو ہے وہ چاہتا ہے اپروچ کرتا ہے، وہ ملنے کے لیے ٹائم مل لیتا ہے. پبلک وہاں پر گیدرنگز ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کیونکہ وہ عوامی لوگ ہوتے ہیں، عوام کے لیے ان تک رسائی حاصل کرنا کسی عام بندے کا کوئی ایسی ناقابل فہم بات نہیں ہے، ان تک رسائی حاصل کرنا ایزی ہوتا ہے. ایون عمران خان صاحب ہوں، وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہے جب مختلف سٹیج پر مختلف تقریبات میں ان کو تو خود نہیں پتہ ہوتا، انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. سو وٹ لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے تصویر آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قریبی رابطہ تھا. جی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بات چیت دوبارہ شروع کرتے ہیں. سجاد سپرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے تو سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ناصر، زلفی بخاری پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی تسنیم حیدر کی تصاویر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے روابط ہیں تسنیم حیدر کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ. کتنی صداقت ہے؟ جی پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما ہیں، زلفی بخاری صاحب ہوں یا وٹس ایور کوئی بھی اور ہو، اب اصل جو بات ہے وہ پس پردہ وہ تو تفتیش کے بعد میرٹس کے بعد کی جا سکتی ہے. اب ایک بات تو طے ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے یا جو کچھ اس نے جو ہے وہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے، الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں وہ فیوریبل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ٹائمنگ جس کا انتخاب کیا گیا ہے الزام لگانے کے لیے اور جو طریقہ کار چنا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات پی ٹی آئی کی وہ ٹاپ قیادت سے یا کسی سے جا کر لنک کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلانٹڈ طریقے سے کی گئی ہے. جس نے بھی کیا ہے وہ زلفی بخاری سے ان کا رابطہ تھا یا واٹس ایور کسی اور پی ٹی آئی رہنما سے رابطہ تھا، وہ تو وقت کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چلے گا. لیکن جو بھی معاملات ہیں لاجیکلی یہی نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنے جو ہے وہ معاملات کو چھپانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ پلانٹ کیا ہے کہ ایک بار ڈسکشن کسی اور ٹاپک پر، آج ہم سب لوگ جو ہے وہ تسنیم حیدر کے بیان پر بات کر رہے ہیں، ایک بار معاملہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈسکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہی ان کا پلان تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلانٹڈ ہے. جی ناصر بٹ مسلم لیگ نون لندن سے اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنی اہم پریس کانفرنس، اتنے انکشافات جس میں ہوئے ہیں
یہ صرف پاکستان میں کیوں چلائی گئی ہے، لندن میں کیوں نہیں چلائی گئی؟ تو کیا ڈر تھا انہوں نے لندن میں کیوں نہیں چلائی؟ دیکھیے، پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ جھوٹ کہیں سچ کہیں، آپ جھوٹ کو بعد میں دیدہ دانستہ طور پر اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کو یو ٹرن کا نام لے کے آپ اس سے وڈرا ہو جائیں اور اس کے بالکل اپوزٹ آپ ورک شروع کر دیں، آپ اپنے جھوٹ کو جو ہے وہ سیاسی بیان کہہ دیں، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن لندن میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں جو ہے وہ جو بات کی جاتی ہے وہ پروف کی جاتی ہے، اور اگر پروف نہیں کر سکیں گے تو وہاں پر عدالتیں ہیں اور وہ بر وقت فیصلے کرتی ہیں، اور اس کی زد میں جو ہے وہ بہت سارے ہمارے رہنما آ چکے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہے وہ قوم کے سامنے ہیں۔ اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، ناصر بٹ صاحب نے بھی ٹھیک اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو سرکمسٹانسز ہیں اور وہ دلائل اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پلانٹڈ تھا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں۔ عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سب بے بنیاد ہے، سوچا چھوڑا جا رہا ہے، اگر الزامات جو لگائے گئے ہیں اگر ثبوت ہیں تو سامنے لے ہیں۔ دوسری جانب تسنیم حیدر نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے تحقیقاتی ادارے بلائیں گے تفتیش کے لیے تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ دیکھیے، تسنیم حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے جو الزام لگایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں ضرور حاضر ہوں گا، اب بات یہ ہے کسی قسم کا وہ ثبوت تو جو میڈیا چینل پہ فراہم نہیں کر سکے، اپنی پریس کانفرنس میں اس ساری جو معاملات ہیں اس کے وہ صرف خود شاہد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور ایویڈنس ہے، نہ کوئی میٹیریل ایویڈنس ہے، نہ کوئی ٹھوس شواہد وہ فراہم کر چکے ہیں۔ تو اب کوئی بھی شخص اٹھ کر کھڑا ہو، تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف تحقیق کا رخ کیوں موڑ دیں، اور جو اس نے الزامات لگائے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت پر نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کے ترجمان ہیں، ایک پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پر وہ بندہ الزام لگا رہا ہے۔ وہ پہلے تو سیکورٹی ادارے یہ بھی جانچیں گے کہ اس کی ورث کیا ہے، اس کی بات کی صداقت کیا ہے، پھر اس کے پاس ثبوت کیا ہے، اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے وہ آئے، وہ کسی کورٹ میں کسی جگہ پر آ کر وہ پروف کرے، وہ اس کو اپنی ایلیگیشنز جو ہیں اس کا ثبوت فراہم کرے، یہ اس کا کام ہے۔ جی، پریس کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون لندن کی اعلیٰ قیادت میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ سننے میں آ رہا ہے ذرائع کے مطابق یہ کہیں چھٹی پر چلے گئے ہیں یا کہیں موو کر گئے ہیں، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، انہیں دے نیڈ ناٹ ٹو موو، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ ہی یہ اتنی سیریس جو ہے وہ اس کو کوئی لے سکتا ہے، اور نہ ان کو موو کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل تو میرا ذاتی اور ناقص رائے تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری ٹاپ کی قیادت ہے ان کو بھی اتنا جو ہے اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز، جتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے جتنی بڑی پرسنالٹی پر، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اتنا سیریس ایشو ہے جو جس کے لیے وہ موو کر جائیں گے۔ اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ موو کر کے کہاں جائے گی؟ لیڈرشپ جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے، لیکن وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر، ہر جھوٹی سے جھوٹی بات پر وضاحت دینے کے پابند نہیں ہے۔ چلیں ان کیس اگر ادر اینڈ سے دیکھتے ہیں کہ اگر تسنیم حیدر کے الزامات درست ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کا مستقبل عوام کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی پارٹی، اس پر یہ کوئی الزام لگائے جانا پاکستان میں، یہ سیاسی پارٹیوں پر، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر، یہ ریت بہت پرانی ہے۔ زیڈ بھٹو صاحب پر بھی ایک قتل کا الزام لگا دیا گیا۔ میں پھر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، اس کو نہ تو کوئی ایسا گرج تھا مخصوص طور پر ارشد شریف صاحب سے، نہ انہوں نے کوئی ایسا نقصان پہنچایا تھا پارٹی کو یا پارٹی قیادت کو، نہ ہی کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے۔ یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں، ان کے پاس عوامی طاقت ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے۔ نہ ہی ہم جو ہے وہ تاریخ میں کبھی مسلم لیگ نون نے کوئی ایسے قتل عام یا اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، لہٰذا یہ تو ایک مضحکہ خیز سی بات ہے کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ٹاپ قیادت کا، وہ ایسا کیوں چاہیں گے؟ دے نیڈ ناٹ۔ آرمی چیف کی تقرری ہونے جا رہی ہے، تعیناتی ہونے جا رہی ہے، جبکہ
پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان وہ بھی اس کو لے کر بہت واویلا مچا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون بھی اس معاملے پر بہت سنجیدگی سے اس کو حل کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن ان دونوں کی لڑائی میں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ معاملہ ذرا پیچیدہ نہیں ہو گیا؟ دیکھیں، بات بہت سمپل ہے کہ معاملہ سادہ سا تھا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی نے بہت بڑا واویلا بنا لیا کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا فیوچر جو ہے وہ وابستہ ہے کسی مخصوص آفیسر کی تعیناتی سے، ادروائز وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے شاید۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آرمی سے جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کر رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غیر آئینی اقدام کیوں نہیں کیے، اور وہ ایک موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو مداخلت کا جو اپنی آئینی ڈومین میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ اب دوسری بات کہ تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ لاء نے طے کر دیا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اختیار ہے، وہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے ان کے پاس اختیارات ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اتھارٹی ہیں کمپیٹنٹ کے، وہ جس کو چاہیں گے مناسب سمجھیں گے۔ اب اس پر جو ڈائریکشن تھی، اس سے دو چیزیں امپروو ہوئی ہیں۔ ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ثابت کیا ہے، جن کے خلاف ایک واویلا کیا گیا، ایک وقت تھا کہ میڈیا چینلز پر ان کا نام لینے کے پہلے لگایا جاتا تھا سابق نااہل، اس شخص نے پروو کیا کہ آج بھی جو مسئلوں کی سلوشن ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس ہے۔ آج بھی آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم بھی پارٹی ہیڈ سے مشاورت کے بعد گو آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ نے اس کو مائنس کرنے کی یا کچھ لوگوں نے جتنی کوشش کی وہ ساری ناکام ہو گئی اور انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی۔ سیکنڈ ون تھنگ، جو ڈیٹ دی گئی تھی کہ اس سے پہلے 26 سے پہلے، مطلب کہ 25 کو ہوپ فلی نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا جس کا بھی قرعہ فعال نکلے گا، اور اس پر ایک پولیٹیکل پارٹی نے کوشش کی ہے اس چیز کو متنازع بنانے کی، ادروائز کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک سٹیٹس میں یہ نارمز نہیں ہوا کرتی پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ اس طرح سے کسی ادارے کے کسی آفیسر کی تعیناتی پر اتنا واویلا کرے، یا وہ یہ سمجھے کہ جو مجھے فیور نہیں دیتا وہ سب غدار ہیں، وہ سب چور ہیں، وہ سب برے ہیں۔ اور آج تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سمجھتے ہیں کہ سچائی کا پیمانہ پی ٹی آئی ہے، جو اس کو بیونڈ دی لاء جا کے سپورٹ کرے گا وہ سچا ہے، اور جو نہیں کرے گا، غلط یا صحیح اس کے لیے کام نہیں کرے گا تو وہ برا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ محب وطن نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب فلسفی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پولیٹکس میں اتنی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ میچور ہوتی ہے، وہ عوام کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرتی، اس طرح سے انتشار کا درس نہیں دیا کرتے۔ اس طرح انتشار کا درس نہیں دیا کرتے۔ اچھا، 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے دوبارہ لانگ مارچ کا جو اعلان کیا ہے، تاریخ دی ہے، تو دوسری جانب حکومت بھی استقبال کرے گی، رستے بند کر کے، ذرائع کے مطابق رستے بند کر دیے جائیں گے، تو ان اہم شاہراہیں بند ہونے کی وجہ سے عام شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد خاص طور پر وہ تو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل احتجاجوں کی زد میں ہے۔ وہاں پر جو شاہراہیں ہیں بار بار وہ کھودی جاتی ہیں، کنٹینر لگائے جاتے ہیں، گرینری ڈسٹرب ہوئی، اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ پچھلی بار ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر، کورٹس کے آرڈر پر جو ہے وہاں پر ان کو احتجاج کی اجازت ملی، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر درختوں کو آگ لگائی گئی، وہاں افراتفری کی ایک صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن وہ کریٹ ہوئی۔ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی قسم کے انتشار کو روکے۔ جو احتجاج ہے وہ آئینی حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا، اور پاکستان کے ہر شہری کو جو اظہار رائے کی آزادی آئین پاکستان دیتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بادی نظر میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا ایجنڈا، جس کا منشور کچھ اور ہے، جو کہتے کچھ ہیں، جو کرتے کچھ ہیں، ٹاپ قیادت جو ہے وہ عین موقع پر جو ہے وہ لوگوں کو اکساتی ہے، حملہ کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ پریویس ادوار میں ہم نے دیکھا 2013 والے ایون جو ہے وہ لانگ مارچ جو تھے، جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں when he was پرائم منسٹر، تو ان کو جو جگہ مختص کی گئی وہ اس سے آگے بڑھتے
گئے اور بل جبر انہوں نے کوشش کی، وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنے کی، ناکام ہو گئے، لوگ آگے نہیں بڑھ سکے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے روکا، لیکن پی ٹی وی پر حملہ ہوا۔ ہم نے دیکھا یہ ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو کیپٹل آف سٹیٹ ہوتا ہے، اگر اس میں کریٹ ہوگی تو دنیا میں کیا میسج جائے گا؟ وہاں بہت ساری دنیا کے ممالک کے ایمبیسیڈر ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پر ایوان صدر ہے، وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس ہے، جہاں پر پارلیمنٹ ہے، وہ ریڈ زون میں اگر اس طرح کی غیر قانونی اجازت دے دی جائے اور عوام کو جو ہے وہ مشتعل کر کے وہاں پر اٹیک کرنے پر اکسایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرے، وہ حق بجانب ہے۔ جی، حق بجانب ہے۔ جی، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس میں ہونے والے اہم انکشافات کو۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا سجاد سپرا۔ جی سجاد سپرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کیا تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس کو، ہونے والے انکشافات کو، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہمارا تسنیم حیدر سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔